बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बिलखसूस बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मजदूर सहाफ़ी की मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के सफारती हलकों की जानिब से एक इंतहाई अहम, दिलचस्प और हैरान कुन दावा सामने आया है और कम अज़ कम 2 अरब ममालिक के सीनियर सफारतकारों ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने की पेशकश कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, मजदूर साफ़ी की मालूमात कम अज़ कम 2 ज़राए से कन्फर्मेशन के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर इमरान खान चंद शराइत को तस्लीम कर लें तो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पहली टर्म में यानी नवंबर 2025 से पहले मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान को सल्यूट करने पर राज़ी हो गए हैं। बड़ी खबर है। जी हाँ, ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और बजट के बाद इस हवाले से यकीन दहानी करा दी गई है कि गैर जानिबदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाएगी। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ शराइत और कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सामने रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के सामने, और इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी की जो मुलाकात है वो फिलफौर नहीं करवाई जा रही। कुछ खबरें इस दावे की तस्दीक के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके ऊपर फिर तज्ज़िया भी अपना मैं आपके सामने रखूँगा और तफसीलात इसलिए भी आपको ये बताना ज़रूरी है ताकि हम इन मामलात को समझें कि इस इन हाउस तब्दीली से मुराद क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये मुतालबा करती है कि इन हाउस तब्दीली या मिड टर्म इलेक्शन नहीं बल्कि उनके मैंडेट की वापसी। ये 3 ऑप्शन इस पर टेबल के ऊपर मौजूद हैं। इन तीनों से मुराद क्या है, बारी बारी ये भी डिस्कस करेंगे। और इस वक्त डेड लॉक क्यों है, किस बात के ऊपर है, क्योंकि 2025 ही वो साल होता अगर मामलात चलते आइन और कानून के मुताबिक 26वीं आइनी तरमीम ना होती, अगर तो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस भी ना होते। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कानून साजी की गई आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, वो भी नवंबर 2025 में रिटायर हो जाते और मौजूदा चीफ इलेक्शन की मुद्दत तो चंद दिनों में ख़त्म होने जा रही है, लेकिन आइन में ये गुंजाइश रख दी गई है कि कुछ अरसा उनकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो क्या है, इमरान खान साहब किन मामलात के ऊपर डटे हुए हैं और क्या चाहती है इस्टेब्लिशमेंट कि अगर इमरान खान अपने इन मुतालबात से पीछे हट जाएं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब इस पेशकश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तफसील में जाने से पहले ये खबरें इनके सिर्फ क्रक्स में आपके सामने रखूंगा ताकि वाज़ेह हो सके यह सारा मामला कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस हद तक सफारतकारों के इस दावे में सदाकत है। सबसे पहले अलीमा खान साहबा का यह बयान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पहले ही दिन से डील्स की ऑफ़र हो रही हैं। एजाज़ुल हक साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमेशा से सिक्योरिटी ली जाती है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़मानत ली जाती है। नवाज शरीफ की उन्होंने मिसाल दी, मरियम जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी मुशर्रफ के दौर के अंदर कि किस तरह से ये कहा गया ताकतवर हलकों की जानिब से कि जनाब अगर नवाज शरीफ आए तो फिर बेनज़ीर भी आएंगी, और अगर बेनज़ीर को इजाज़त नहीं दी तो फिर नवाज शरीफ को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, और जब फिर बेनज़ीर आ गई तो फिर नवाज शरीफ भी आ गए। यानी किस तरह से बाकायदा ताकतवर हलके सऊदी अरब और अमेरिका के साथ इन मामलात के ऊपर निगोशिएशंस कर रहे थे मुशर्रफ के दौर के अंदर भी, और इस वक्त भी यही सूरत हाल है, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने के बाद 20 जनवरी 2025 को न सिर्फ आलमी सतह के ऊपर एक बड़ी तब्दीली आएगी बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो बड़ी मखसूस नौयत के हैं, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के बगैर तारीख यही बताती है कि 1 इंच या 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए ये तमाम तर सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और हर सूरत क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये वहमो गुमान में नहीं था, नून लीग के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से जीत जाएंगे
اور اس طرح سے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ جو کمیلا ہیرس ہیں وہ ہار جائیں گی. اس لیے ایک بڑا سرپرائز ان کے لیے ثابت ہوا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت, اور اس کے بعد معاملات بڑی تیزی کے ساتھ اب انفولڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ عمران خان ایک ایسے پولیٹیکل رہنما ہے پاکستان کے اندر کہ جن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ماضی کے اپنے تجربات کو دیکھتے ہوئے بارہا یہ بات کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ہم بہت بہتر اور زیادہ اچھے انداز میں ڈیل کرتے ہیں. اور کسی نہ کسی جگہ پر کئی لوگ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جد و جہد روایتی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. دونوں کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ دونوں کا راستہ روک رہی تھی, راستہ نہیں روک سکی. تو علیمہ خان کا یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پہلے دن ہی سے ہمیں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں, کیونکہ ہوتی رہی اسی طرح سے بینظیر کو, نواز شریف کو, دیگر رہنماؤں کو کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اتنے عرصے کے لیے, آپ موجودہ ٹرم کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ ہاؤس اریسٹ کے اندر چلے جائیں, آپ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لیں, سزائیں معاف کروا لیں. اس قسم کی تمام آفرز عمران خان کو بھی ہوئیں, اب یہ تمام تر ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. اچھا, اب اس معاملے کو اگر یہی روکیں تو بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گرین سگنل کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ہماری معلومات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہو رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے نہیں ہو رہے, بلکہ ہم ملک اور عوام کے لیے یہ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ ہم معاملات کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ اس حکومت کے خلاف جو ہماری چارج شیٹ ہے اس کی فہرست بہت لمبی ہے. پھر انہوں نے 9 مئی کا ذکر کیا, 26 نومبر کا ذکر کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, تیسری میٹنگ بھی ہوگی, اور ابھی تیسری میٹنگ سے پہلے ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. اور ماحول کیونکہ بڑا مخصوص ہے اور وہ اس بات کو سمیل کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جگہ کچھ چیزیں پک رہی ہیں, اس لیے عمران خان سے ابھی ان کی ملاقات ممکن نہیں ہو رہی. اچھا, پھر عمر ایوب صاحب کا یہ دعویٰ, انہوں نے کہا کہ 14 ارب ڈالر اور 20 لاکھ نوجوان یہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, اور پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ اس چنتخب حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی ریزرویشن ظاہر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ قطعاً اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور سیاسی استحکام تو اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ اقتدار ان کے حوالے کریں گے جن کو پاکستانی عوام نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے. اور آج یہ جو عمر ایوب نے دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ مل کر جو پریس کانفرنس کی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر آزادانہ ملاقات چاہیے عمران خان سے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے آلات کے ہوتے ہوئے وہاں پر جو کچھ انسٹالیشنز کی گئی ہیں, عمران خان سے جو ہے وہاں پر کھل کر بات نہیں کی جا سکتی, اور ہم کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں کرنے جا رہے. ہمارا وہی مطالبہ ہے پہلے دن سے جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور 8 فروری کو جو عوام کے مینڈیٹ پر ڈکیتی ہوئی ہے اس مینڈیٹ کو واپس جو ہے وہ کیا جائے, اور پاکستان کے مسائل کا حل صرف وہی نکال سکتے ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. یہ دیکھیے, یہ بیان بڑا امپارٹنٹ ہے. پھر شبلی فراز صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ, اب دیکھیں نا چیزیں یہ ذرا ڈاٹ کنیکٹس کریں آپ. شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت 4 ماہ کی مہمان ہے اور ہم ان سے کسی قسم کی رعایت یا بھیک نہیں مانگ رہے. اب یہ کانفیڈنس, یہ اعتماد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر کہاں سے آیا؟ چند دن پہلے تک تو حکومت بڑا چڑھ چڑھ کر وار کر رہی تھی, بڑھ بڑھ کر وار کر رہی تھی, اور پھر ایسی صورتحال بدلی. اب اس میں صرف کوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر چلی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر حربے آزما لی ہیں. تو پھر اگر پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خیال میں تمام تر حربے آزما لی ہیں, ان کے پاس اب کسی قسم کا حربہ باقی نہیں رہا بقول بڑے اینکروں کے, ویلے کالم نگاروں کے اور ملازم صحافیوں کے, تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حال پر چھوڑیں اور مذاکرات نہ کریں؟ تو ذرا سوچیں نا, یہ سوال تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر کار ایسی کیا بات ہے کہ اچانک حکومت کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب نظر آنا شروع ہو گئے, اور وہ جو عمران خان کو کبھی دہشت گرد کہتے تھے, کبھی یہودی ایجنٹ کہتے تھے, کبھی عمران خان کو فتنہ کہتے تھے, اچانک جو ہے وہ
چاہے عرفان صدیقی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، اب وہ عمران خان صاحب کہہ کر بلا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں، دھڑا دھڑ کمیٹی بن جاتی ہے، لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر اعجاز الحق کو شامل کر لیا جاتا ہے، عرفان صدیقی کو کمیٹی کا کوآرڈینیٹر ترجمان مقرر کر دیا جاتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ عمران خان آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مل بیٹھیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اتنا اچھا عمران خان کیسے انہیں لگنا شروع ہو گیا؟ تو ایک تو عمران خان نے ڈٹ کر اس مافیا کا مقابلہ کیا، عدالتیں اب مزید بوجھ نہیں سہار سکتی سسٹم کا۔ دوسرا پھر ایک بین الاقوامی سطح پر بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اب اس آفر جو میں نے خبر آپ کو دی نا کہ اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیشکش کی جا چکی ہے، اب اس کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا ہم کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، آپ کی حکومت تو 4 ماہ کی مہمان ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ آخری شخص ہوں گے جو جیل سے باہر آئیں گے۔ جی ہاں، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پہلے پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قیادت جیل سے باہر آئے گی، اس کے بعد عمران خان جیل کے باہر آئیں گے۔ اور وہ جو تاثر دے رہے ہیں نا انصار عباسی کے ذریعے یا سہیل وڑائچ کے ذریعے یا حفیظ اللہ نیازی کے ذریعے یا دیگر وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ذریعے کہ عمران خان کو ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں کہ عمران خان آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہ رہے، آپ رکھیں عمران خان کو جیل کے اندر، عمران خان ڈٹ کر جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، پھر جناب صدر مملکت چنتخب صدر مملکت آصف زرداری سے اسحاق ڈار بھی ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس ملاقات کی بھی اہمیت ہے۔ چند دن پہلے زرداری صاحب کی جانب سے گرین سگنل دیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ حکومت پر تنقید کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ دیکھیے ہماری وجہ سے حکومت چل رہی ہے، ان کو بھی وہ منانے گے کیونکہ سن گن انہیں مل گئی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو پیشکش کی گئی ہے وہ پیشکش یہی ہے کہ آپ ان ہاؤس اچھا پہلے میں بلکہ اس نقطے کی وضاحت کر دوں کہ مینڈیٹ کی واپسی تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 180 نشستیں ہیں، عام نشستیں، وہ انہیں واپس ملیں اور بڑھ کر وہ ہو جائیں 226-28، یعنی 2/3 اکثریت ان کی، تو وہ اپنی حکومت خود بنا سکتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی مینڈیٹ کی واپسی کی صورت میں۔ لیکن یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی آفر کی گئی ہے یہ آفر نہیں ہے۔ اس آفر سے مراد یہ ہے کہ سیٹیں وہی رہیں جو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو جعلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں دے دی گئیں۔ ہاں، ان ہاؤس تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ حکومت سے، اس چنتخب حکومت سے، خاص طور پر نون لیگ سے ہاتھ اٹھا دے گی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان باہر آ جائیں گے، اور عمران خان اگر یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ جناب جو اہم ترین تعیناتی ہے جس کو عمران خان لندن فارمولے کی تعیناتی کہتے ہیں، لندن پلان کی، یعنی موجودہ آرمی چیف کی نومبر 2025 کے بعد جو مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے، اگر اس کے اوپر عمران خان اعتراض نہ کریں، یہ سیکیورٹی دے دیں، یہ ضمانت دے دیں کہ جناب عمران خان اس عہدے کو نہیں چھیڑیں گے، تو ہم غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، اور ہم اس کے اوپر بھی اعتراض ختم کر دیتے ہیں، جو کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو جائیں اور شاہ محمود قریشی، پرویز الہی یا کسی اور شخص کو جو ہے وہ آگے لے آئیں، وہ وزیر اعظم بن جائے، عمران خان اسمبلی کا حصہ رہیں لیکن ایکٹیولی اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کریں پولیٹکس کے اندر، اور پارٹی چلائیں، وزیر اعظم کوئی اور بن جائے۔ اور لیکن اس دفعہ ایک قدم آگے آ کر، ایک قدم آگے اس طرح سے کہ اصل میں تو بیک فٹ پہ ہوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ایک قدم آگے سے یہ مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے یہ آفر کی کہ جناب ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان ہاؤس تبدیلی آپ کر لیں، ہم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے غیر جانبدار، جب تک آپ اگلے جو کچھ عرصہ ہے اس اسمبلی کا 2-2.5 سال وہ چلا لیں یا پھر ملک کو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جو ہے وہ لے جائیں۔ یہ آفر کی گئی ہے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کے مطابق۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف تو مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات کرتی رہی ہے، اور اس کے اوپر محمود خان اکزئی، مولانا فضل الرحمان، دیگر لوگ بھی بات کرتے رہے ہیں۔ یہ آفر بھی کارڈز کے اوپر موجود ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ انفارمیشن اس حوالے سے بنیادی پہنچی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی کام کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اسحاق ڈار اسی کانٹیکسٹ کے اندر آصف زرداری صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اب تصدیق کر دی ہے جناب شیر افضل پہلے تو شیخ وقاص اکرم نے یہ کہا کہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، اور جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا۔ آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائیں گے تو تب جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے،
اس طرح سے معاملات کسی صورت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، وہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نا کہ آفر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، انصار عباسی سے سٹوریاں کروائی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ آج شیر افضل مروت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، علیمہ خان نے کہا، عمران خان خود بھی تصدیق کر چکے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی جلد تصدیق کرنے والے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کی ہاؤس اریسٹ کی جو آفر تھی وہ محسن نقوی نے کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکا کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات میں محسن نقوی نے یہ آفر کی تھی، اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے جب ہاؤس اریسٹ کی آفر رد کر دی گئی تو اس آفر سے انکار کے کچھ 3 ہفتے بعد 20 دسمبر کے آس پاس عمران خان کی رہائی کی پیشکش بھی ہوئی تھی۔ یہ پیشکش بھی محسن نقوی کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن شرائط کو ماننے سے عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ تو لیں جناب، معاملات پھر وہیں آئے جس کی طرف ہم گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے اشارہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم پر یہ اہم ترین بریکنگ نیوز بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ عمران خان پر بطور وزیر اعظم جو ایک اعتراض تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اگر عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے وہ ریورس نہیں کرتے۔ فیڈ بیک آپ کا کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت آنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔